शैम्पू वाले दावा करते थे कि 100% खुश्की और सिकरी का खात्मा, तो हमने कहा कि साइंसी तौर पे ये पॉसिबल ही नहीं। फिर उन्हें अपना दावा वापस लेना पड़ा, अपनी एडवर्टीजमेंट भी चेंज करनी पड़ी, उन्हें 50 मिलियन का फ़ाइन भी पे करना पड़ा। टोमेटो केचप तो हम समझते हैं इसमें टमाटर का गूदा, जी जी, लेकिन उन्होंने क्या किया था कि वो उसमें टमाटर की बजाय उसमें गाजर का गूदा डालते। जो जूस है, जो कि जूस नहीं है, उसमें फल नाम की कोई शय नहीं है, तो हमने उसके ऊपर लिखवाया। जो अपने आप को दूध कहते थे लेकिन वो उसके अंदर वेजिटेबल फैट डालते थे, वो दूध की डेफिनेशन पे पूरा नहीं उतरते थे, वो अपने आप को दूध कह ही नहीं सकते थे, और वो दूध थे भी नहीं। खून ले जाने वाली शरियाने हैं उनमें जम जाता है क्योंकि बॉडी टेम्परेचर पे मेल्ट ही नहीं होता, तो वो हार्ट अटैक का बायस बन रहा था। हमने खुले कुकिंग ऑयल पे पंजाब में पाबंदी लगवा दी। घटिया क्वालिटी का पाम ऑयल मंगाते थे जिसे साबुन बनाने के नाम पे मंगाया जाता था और उससे बनास्पति घी बना दिया जाता। 2 किलो वो वाला पाउडर, 1 किलो उस मखसूस ब्रांड का बनास्पति घी और 37 लीटर पानी, इससे 1 मन दूध तैयार होगा। आपने कई बार अंजीर देखी होगी, वो बड़ा उसका खूबसूरत सा गोल्डन कलर होगा। वो वाली जो अंजीर है वो सल्फर वाली अंजीर है। वो जो सल्फर वाली अंजीर है वो तो हमारा बेड़ा गर्क कर देगी। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मेरे साथ एक मारूफ सहाफ़ी मोहसिन भट्टी साहब मौजूद हैं जो कि GNN में अपनी खिदमात काफ़ी अरसे से सर अंजाम दे रहे हैं। तो अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? जी वालेकुम अस्सलाम आदि। सर, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारकबाद। GNN के संग नए प्रोग्राम से आपने अपना आगाज़ किया है यहाँ पर दोबारा से, तो इसके लिए तो बहुत बहुत मुबारकबाद सर आपको। तो सबसे पहले सर हमें आप ये बताएं कि प्रोग्राम आपने चेंज किया है, नया स्टाइल है, आपका फॉर्मेट चेंज हुआ है, तो कैसा लग रहा है सर? बहुत बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम ये उस जो पहले मैं प्रोग्राम करता था उसकी नौइयत और थी, इसकी नौइयत और है। उसमें हम दुश्मन बना के आते थे, इसमें दोस्त बना के आते हैं। उसमें हम लड़ के आते थे, इसमें हम प्यार से सारा दिन गुजार के उनकी अच्छाइयाँ बयान करते हैं, उसमें उनकी खामियाँ बयान करते थे। और दूसरी बात रही कि ये नया प्रोग्राम है, तो नया नहीं है, इसको भी 6 साल हो गए हैं करते हुए, तो इसकी भी काफ़ी सारी एपिसोड्स हो चुकी हुई हैं, कोई 250 के करीब या उससे ज़्यादा हो चुकी हुई हैं, तो इसलिए वो तो नए वाली तो कोई बात कोई नहीं है सर। लेकिन बड़ा फ़र्क पड़ता है कि पहले एक आपका जाना और आपके नाम से एक दहशत होना, क्योंकि फूड व्लॉगिंग पिछले कुछ 3-4 साल में काफ़ी ज़्यादा कॉमन हुई है और लोग काफ़ी ज़्यादा सोशल मीडिया पर काफ़ी लोग प्रोग्राम्स करने लगे, इस तरह की चीज़ें करने लगे, लेकिन बहुत ज़्यादा मेहनत करने वालों का वो इम्पैक्ट उस तरह से नहीं है जो एक नाम मोहसिन भट्टी का है कि एक DG फूड इंस्पेक्टर होता है और एक मोहसिन भट्टी होता है। तो जहाँ मोहसिन भट्टी साहब पहुँच गए तो फिर उनकी खैर नहीं है। अगर वो अच्छी चीज़ नहीं बेच रहे, म्यारी चीज़ नहीं चल रही, तो फंस गए वो जो शामत आ जाती है, वो एक आपका स्टाइल, एक आपका वो पूरा तरीक़ेकार है। सर, इसके बारे में थोड़ा सा ज़रा हमें बताएं। देखिए आदि, ये तो अल्लाह पाक की मेहरबानी है कि अल्लाह पाक ने मुझे इस काम के लिए चुन लिया, और ये भी उसी की मेहरबानी है कि उसने मेरे बारे में आप सब के लिए के दिलों में प्यार डाल दिया, एक ट्रस्ट डाल दिया कि ये जो बात करता है बंदा, ये ठीक करता है, ये गलत बात नहीं करता, ये बिकता नहीं है, ये डरता नहीं है, ये हक बात के लिए डट जाता है। तो ये चीज़ जो है ना, इसकी वजह से वो जो आप कह रहे हैं कि कोई दहशत है, हालांकि दहशत वाली बात नहीं है। ये तो सिर्फ ये है, उन्हें पता है कि यार इसको हम ख़रीद नहीं सकते, ठीक है जी। इसे जो चीज़ इसने अगर देख लिया गलत तो इसने वो दिखा के ही जानी है। तो ये एक फैक्टर था। बाकी तो ज़ाहिर है जो सरकारी ऑफिसर हैं, जैसे डायरेक्टर जनरल पंजाब फूड अथॉरिटी की आप बात करते हैं, या बाकी सूबों की जो फूड अथॉरिटीज़ हैं, उनके जो ऑफिसर्स हैं, अथॉरिटी तो उनके पास है। हमारा काम तो हाईलाइट करना है, हमारा काम तो दिखाना है कि ये यहाँ पे गलत हो रहा है, इसके असल कवानीन ये थे और हो ये रहा है। और उसमें मुझे ज़रा नुमाया मैं इसलिए हो गया कि मैं इसको बड़े शौक़ से करता हूँ, मैं उसके बारे में पढ़ के जाता हूँ, मुझे उसके लिए प्योर फूड रूल्स का भी पता है, क्योंकि पंजाब फूड अथॉरिटी बनवाने वालों में मैं शामिल हूँ। तो मैंने चूँकि ये अपने हाथों से पौधा लगाया था, मुझे इसकी कामयाबियों पर फ़ख्र भी होता है, और अगर कोई कमी कोताही रह जाती है तो उसका दुख भी होता है। तो उसके लिए मैं हर वक्त कोशिश में भी लगा रहता हूँ, और मेरी जो पहचान बनी वो भी फूड के हवाले से ही बनी। तो इसलिए फिर लोग मुझे प्यार भी उसी अंदाज में देते हैं, क्योंकि फूड हर किसी का मसला है। कोई जो ज़िंदा इंसान है
وہ کھائے بغیر تو ممکن نہیں ہے نا. تو کون چاہے گا کہ وہ پیسے پورے دے اور اسے غلط چیز ملے؟ کوئی بھی نہیں ایسا چاہتا. ایون جو بنانے والے ہیں 2 نمبر چیزیں, وہ بھی یہ نہیں چاہتے کہ وہ خود غلط چیز کھائیں. تو اس لیے میں جو ہے نا ہر گھر میں دیکھا بھی جاتا ہوں, سنا بھی جاتا ہوں, اور لوگ پھر اس وجہ سے میرے پہ ٹرسٹ بھی کرتے ہیں. یہ ان کی محبت ہے, ان کا پیار ہے. میں بہت ممنون اور بہت مشکور ہوں. اچھا سر, ابھی آپ نے بات کی کہ آپ بانیوں میں سے رہے ہیں پنجاب اتھارٹی کے, اس اتھارٹی کو بنانے کی. سر شروعات سے بات کرتے ہیں, یہ سفر کا آغاز کیسے ہوا, یہ دلچسپی کیسے آپ کی جو ہے اس سب میں بنی, یہ سارا معاملہ شروع کہاں سے ہوا؟ شروع ایسے ہوا کہ ہم نے آج سے کوئی 20-22 سال پہلے 2003 میں شاید ہم نے ایک NGO بنائی تھی جو پاکستان کی پہلی کنزیومر رائٹس کی NGO تھی, اور اس کے تحت ہم نے یہاں پہ آغاز کیا کہ پاکستان میں کنزیومر رائٹس پہ بھی کام کوئی نہیں ہوا. آپ دیکھیں کہ آپ کوئی چیز خریدتے ہیں, وہ چیز خراب نکل آتی ہے, تو دکاندار کہتا ہے باؤ جی آپ بل دے ہوتے تو لکھ کے دیتا ہے کہ خریدا ہوا مال واپس یا تبدیل نہیں ہوگا. تو وہاں پہ کوئی والی وارث ہی نہیں بنتا. تو کنزیومر کے تو رائٹس ہیں کہ اس نے پیسے پورے دیے ہیں, تو اس کو چیز بھی اچھی کوالٹی کی ملنی چاہیے. اگر وہ خراب ہو گیا تو اس کی وارنٹی انہیں آپ کلیم کر رہے ہیں تو انہیں وارنٹی کو اون کرنا چاہیے. اگر انہوں نے ان کی پروڈکٹ کے استعمال کی وجہ سے آپ کو کوئی نقصان ہوا ہے تو اس کمپنی کو, اس برانڈ کو اس کا ازالہ کرنا چاہیے. اور اگر آپ اس کے لیے دعویٰ دائر کر دیتے ہیں تو اس کا آپ کا جو وکیل کا خرچہ آئے گا وہ بھی اس نے پے کرنا ہے. اس حد تک قوانین سخت ہیں. پھر ایڈورٹیزمنٹ کے بارے میں کہ ہم مس لیڈنگ ایڈورٹیزمنٹ نہ کریں, کہ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں کہ مثال کے طور پہ شیمپو ہیں, وہ کہتے ہیں 100% خشکی اور سکری کا خاتمہ کہتے تھے. ہم نے اس پہ آواز اٹھائی اور اب وہ کہنا ہٹے. اسی طرح کئی ہاؤسنگ سوسائٹیاں آپ نے دیکھی ہوں گی, وہ کہیں گے کلمہ چوک سے 15 منٹ کی مسافت پر, چند منٹ کی مسافت پر, 15 منٹ کی مسافت پر, 5 منٹ کی مسافت پر. بھائی بات یہ ہے کہ یہ آپ نے مسافت کس وقت کیلکولیٹ کی, آپ ایگزیکٹ لوکیشن کیوں نہیں بتاتے؟ ٹھیک, آپ جو اس میں سہولیات کا دعویٰ کرتے ہیں کیا وہ سہولیات اس میں دیتے بھی ہیں یا نہیں؟ تو یہ سارے بطور کنزیومر ہمارا حق ہے. بالکل ایسے ہی سر. ہم کو گاڑی لیں, ہم کو موبائل لیں, ہمیں ایسے اس میں دعوے کر کے بتائے جاتے ہیں. ہمیں ایسے موبائل پیکج ایسے ملتے ہیں کہ جس میں ہمیں بتاتے کچھ اور ہے, نکلتا کچھ اور ہے. تو یہ سارے بطور کنزیومر ہمارے رائٹس ہیں, اور دنیا میں ان رائٹس کی پاسداری کی جاتی ہے, پاکستان میں نہیں کی جاتی. تو ہم نے اس کے لیے پہلی NGO بنائی پاکستان میں, اور کنزیومر رائٹس کی یہ پہلی NGO کنزیومر سالیڈیرٹی سسٹم کے نام سے ہم نے بنائی اور جدوجہد شروع کی. اور پنجاب اسمبلی سے ہم نے 2005 میں پہلا کنزیومر پروٹیکشن ایکٹ پاس کروا دیا. اور جب وہ پرویز ڈائی صاحب اس وقت وزیر اعلیٰ تھے, ان سے ملاقاتیں ہوئی, ہم نے ایکٹ پاس کروا لیا. پھر فروری 2007 میں پہلی کنزیومر کورٹ لاہور میں بن گئی, پاکستان کی پہلی کنزیومر کورٹ لاہور میں بنی فروری 2007 میں. اور اس میں سب سے پہلا کیس پاکستان کی سب سے بڑی کمپنی کے خلاف میں نے دائر کیا, اور وہ کیس ہم جیتے. اس کے بعد ایک اور بڑا برانڈ تھا, وہ کیا تھا, وہ ایک شیمپو تھا, اور اس کے ایجز اس طرح کے شارپ تھے کہ ایک ڈائبیٹک خاتون تھیں, انہوں نے اس کا ڈھکن کھولا, انہیں کٹ لگ گیا. تو اب وہ ڈائبیٹک خاتون تھیں, ان کا وہ زخم ہیلا بھی نہیں ہو رہا تھا. تو انہوں نے ہمارے سے رابطہ کیا, ہم نے ان کا کیس دائر کیا. تو اس کمپنی کو اس کی بوٹل چینج کرنی پڑی, اس کی پیکیجنگ چینج کرنی پڑی, اور ان کو جو علاج معالجے کا خرچہ بھی ادا کرنا پڑا. اور پھر اسی طرح ایک ہمارے پاس ایک صاحب تھے, انہوں نے رابطہ کیا کہ ایک بینک سے انہوں نے گاڑی لیز کروائی, بینک نے ان کی اوریجنل کاپی گم کر دی گاڑی کی. اس کی وجہ سے جب ڈپلیکیٹ کاپی بنی تو اس کی ویلیو کم ہو گئی, تو بینک نے ان کو کمپنسیٹ کیا. اسی طرح ہی ایک اور ہم نے کیا کہ ایک شیمپو والے دعویٰ کرتے تھے کہ 100% خشکی اور سکری کا خاتمہ. تو ہم نے کہا کہ سائنسی طور پہ یہ پاسبل ہی نہیں ہے. پھر انہیں اپنا دعویٰ واپس لینا پڑا, اپنی ایڈورٹیزمنٹ بھی چینج کرنی پڑی, انہیں 50 ملین کا فائن بھی پے کرنا پڑا. اور ایسی اسکن وائٹنگ والے بھی اسی طرح اسکن وائٹنگ میں کر رہے ہیں. تو ہم نے اس طرح کے بہت سارے کیسز کیے. انہیں دنوں میں ہم نے کیچپ چیک کی اور جیم چیک کی, ایک بڑے مشہور برانڈ کے. تو ان کی جو ریگولر جیم تھی
اس میں اور ڈائٹ جیم میں شوگر کی ایک جتنی مقدار تھی. صرف نام اوپر انہوں نے ڈائٹ لکھ دیا تھا لیکن چینی کی مقدار اس میں اتنی تھی. دونوں میں بیلنس ہے. تو وہ جو ہے وہ تو اب جو شوگر کا مریض ہے وہ کھائے گا تو وہ اس کی شوگر تو آسمان تک پہنچ جائے گی جی, اور وہ تو خدا نخواستہ مر بھی سکتا ہے اور کئی اس میں مسائل پیدا ہو سکتے ہیں اس کی صحت کے. تو اس کو ہم نے چیلنج کیا. پھر اسی کمپنی کی ایک کیچپ کو چیک کیا. اب کیچپ جب بھی ہمارے ذہن میں آتا ہے اس کے اوپر لکھا ہوتا ہے ٹومیٹو کیچپ, تو ہم سمجھتے ہیں اس میں ٹماٹر کا گودا. جی جی. لیکن انہوں نے کیا کیا تھا کہ وہ اس میں ٹماٹر کی بجائے اس میں گاجر کا گودا ڈالتے تھے اور اس کو کور وہ اس طرح کر لیتے تھے کہ جو انگریڈینٹس میں ٹومیٹو پلپ کی بجائے ویجیٹیبل پلپ لکھ دیتے تھے کہ جی ٹماٹر بھی ویجیٹیبل ہے اور گاجر بھی ویجیٹیبل ہے, تو اس میں ہم پکڑ میں نہیں آئیں گے. تو ہم نے وہ ہائی لائٹ کیا کہ اس میں تو ٹماٹر کی پلپ ہی نہیں ہے. دوسرے برانڈ کو ہم نے چیک کیا تو اس میں نہ ٹماٹر کی پلپ نہ گاجر کی, اس میں آلو کی پلپ نکلی. تیسرے برانڈ کو چیک کیا تو اس میں صرف سٹارچ نکلی, جو ہم اراروٹ جو کپڑوں کو مایا لگاتے ہیں وہ نکلی. تو اب جب اس طرح کی چیزیں ہوئی تو پھر ہمیں پتہ چلا کہ اس میں فوڈ سیکٹر میں تو زیادہ خرابی ہے. تو وہ پھر ہم نے کنزیومر کورٹس کو بھی ساتھ ساتھ چلایا کہ ادھر بھی ہم نے اسی طرح, ہم آج بھی کسی کا کوئی مسئلہ ہو تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ اس کو ادھر سے ریلیف لے کر دیں, اور وہ کافی حد تک اب ادھر بہتری آ گئی ہے. اب تو یہ ہوتا ہے کہ ایک لیگل نوٹس ہی چلا جائے کسی کنزیومر کی طرف سے تو وہ کمپنی اس کو پروڈکٹ جو ہے تبدیل کر دیتی ہے, ریپلیس کر دیتی ہے یا اس کی اماؤنٹ ریفنڈ کر دیتی ہے. تو اب اس حد تک وہ مؤثر ہو چکی ہوئی ہیں. تو پھر یہ فوڈ والا ایریا کمزور تھا, فوڈ اتھارٹی تھی نہیں, تو اس وقت تک شہباز شریف صاحب کی حکومت آ گئی ہوئی تھی, وزیر اعلیٰ پنجاب تھے. تو ان سے ہم نے مل کے انہیں کہا تو انہیں کنونس کر لیا. 2011 میں پھر پنجاب فوڈ اتھارٹی بنوانے میں ہم کامیاب ہو گئے. تو اس کی سارا جو پروسیس تھا بنانے کا اس میں میں شامل رہا. میں اپنی انپٹس دیں بہت ساری جگہوں پہ. جو دودھ کا جو معیار ہے اس میں جس طرح کی اس میں اندر ملاوٹ کرنا چاہتی تھیں بڑی بڑی کمپنیاں, کہ وہ چاہتی تھیں کہ اس میں ویجیٹیبل فیٹ ڈالنے کی انہیں اجازت دے دی جائے. یعنی دودھ کے اندر قدرتی طور پہ تو ڈیری فیٹ ہوتی ہے جو اینیمل فیٹ ہے, جو اس میں ڈیری فیٹ بیسیکلی اینیمل فیٹ نہیں ڈیری فیٹ اسے کہتے ہیں, جو اس کے اندر مکھن یا کریم آپ سمجھ لیں کہ وہ اس کے ساتھ ساتھ انہیں بناسپتی گھی شامل کرنے کی اجازت بھی دے دی جائے. تو اس میں رکاوٹ بنا. سب سے زیادہ شور میں نے کیا کہ نہیں یہ قانون نہیں بنے گا. تو وہ الحمدللہ ہم کامیاب رہے. اور پھر بعد میں ایسے پاؤڈر ملک جو اپنے آپ کو دودھ کہتے تھے اور لیکن وہ اس کے اندر ویجیٹیبل فیٹ ڈالتے تھے, وہ دودھ کی ڈیفینیشن پہ پورا نہیں اترتے تھے, وہ اپنے آپ کو دودھ کہہ ہی نہیں سکتے تھے اور وہ دودھ تھے بھی نہیں. تو ہم نے اس کے اوپر بھی لکھوایا. سارے بند ہوئے. ایسے جو جوس ہیں جو کہ جوس نہیں ہے, اس میں پھل نام کی کوئی شے نہیں ہے, تو ہم نے اس کے اوپر لکھوایا. ٹھیک اسی طرح ہی کئی مارجرین ہیں جو کہ مکھن نہیں ہے, وہ اپنے آپ کو مکھن کی طرح کا شو کرتے ہیں, ہم نے وہ بتایا. ہم نے کنزیومر کو اویئرنیس دی کہ بھئی آپ جو ہے آپ کی بڑی پاور ہے اور آپ کو لیبل پڑھنا چاہیے, آپ کو ہر جملے پہ ہر لفظ پہ غور کرنا چاہیے. ایک بڑا مشہور برانڈ ہے, وہ اپنا ایڈورٹیزمنٹ دیتا ہے کہ جی اس میں وہ ایک گوالا دکھاتے ہیں, اس سے دودھ لیتے ہوئے دکھاتے ہیں اور ساتھ کہتے ہیں کہ خدا کی اس نعمت میں ملاوٹ کیوں. وہ دودھ میں ہلدی بھی ڈالتے ہیں وہ, لیکن اس میں پورے ایڈ میں وہ کہیں پر یہ نہیں کہتے کہ یہ دودھ ہے. دودھ کا لفظ استعمال نہیں کریں گے لیکن اس کو پورٹریٹ سارے ایڈ میں دودھ کی طرح اس کو ٹریٹ کریں گے, اس کو وہ ریسپیکٹ اس کو دیں گے, لیکن دودھ نہیں کہیں گے کیونکہ وہ دودھ ہے ہی نہیں. تو یہاں پہ جو اس طرح کی ایڈورٹیزمنٹ جس سے عام کنزیومر کو دھوکہ ہو سکتا ہے, تو ہم نے کہا کہ یہ نہیں چلے گی. اس پہ بھی آواز اٹھائی, یہ بھی بتایا. اسی طرح کوکنگ آئل کے ساتھ ایشو تھے کہ کوکنگ آئل میں آپ نے کئی ایسے برانڈ دیکھے ہوں گے کہ جو اوپر صرف کوکنگ آئل لکھتے ہیں اور نیچے اس میں لکھا ہوگا بلینڈ آف پام آئل, سن فلاور آئل یا سویابین آئل یا ساتھ کوئی کارن آئل, اس طرح کر کے بلینڈ آف 2-3 آئلز وہ کر دیں گے. اب اس میں وہ یہ نہیں مینشن کرتے کہ اس میں کتنے % اس میں پام آئل ڈالا ہے انہوں نے. بھئی اگر آپ نے پام آئل تو آپ نے ایک سرٹن مقدار سے زیادہ ڈال ہی نہیں سکتے,
تو اوپر آپ پرسنٹیج کیوں نہیں لکھتے؟ پھر کھلا کوکنگ آئل بہت زیادہ بک رہا تھا. اب جو کھلا کوکنگ آئل تھا وہ تو پام آئل بیچے جا رہے تھے. اب پام آئل جو تھا یہ سوپ گریڈڈ آ رہا تھا زیادہ تر پاکستان میں. تو جو ہماری جسم کی جو ہماری انتڑیاں ہیں, جو خون لے جانے والی شریانیں ہیں, ان میں جم جاتا ہے کیونکہ باڈی ٹیمپریچر پہ میلٹ ہی نہیں ہوتا, تو وہ ہارٹ اٹیک کا باعث بن رہا تھا. ہم نے کھلے کوکنگ آئل پہ پنجاب میں پابندی لگوا دی. آج آپ کو کہیں پر بھی کھلا کوکنگ آئل نظر نہیں آئے گا, پیک نظر آئے گا. اور اس میں اب یہ ہم پرسنٹیج بھی اوپر مینشن کروا رہے ہیں, اس طرف بھی ہم لے کے جا رہے ہیں. تو اسی طرح کھلے مسالے, مرچوں کے ساتھ کوئی تھوڑی ملاوٹ نہیں تھی, ہلدی کے ساتھ ملاوٹ نہیں تھی, مختلف اس طرح کے بیسن میں کتنی ملاوٹ. اب یہ کھلے مسالے بیچنا, کھلے یہ والی چیزیں بیچنا بھی ہم نے اس پہ بھی پابندی لگوائی تاکہ اس کے اوپر ایڈریس لکھا, اس کے اوپر اجزاء لکھے ہوں, اور پھر اگر اس کا سیمپل ہم چیک کروائیں اور وہ نہ اس کے معیار پہ پورا اترے تو پھر اس کو سزا دلوائی جا سکے. کھلے کی صورت میں تو اس کا والی وارث ہی کوئی نہیں نا, اس کا پتہ ہی نہیں کہ یہ کس نے بیچا, کس نے بنایا ہے, کس نے ملاوٹ کیا, پتہ ہی نہیں چل سکتا. تو ہم نے یہ سارے کام اس پہ کروائے ہیں اور اس پہ عمل درآمد بھی کروا رہے ہیں. تو یہ ایک بڑا لمبا ایک سلسلہ ہے, اس پہ تو جتنی بات بھی کرتے جائیں وہ بات ختم نہیں ہونی, کیونکہ کام اس میں بہت زیادہ ہم نے کیا ہے اور ابھی بہت سا سفر طے کرنا باقی ہے. جیم بیچتے ہیں اور ایک ڈائٹ کہتے ہیں تو اس میں بھی شوگر کی مقدار اتنی ہے, اور جو دوسرا جسے وہ مطلب وداؤٹ ڈائٹ کہہ کے بیچ رہے ہیں تو اس میں بھی شوگر کی مقدار سیم ہے. یہ ایک پورشن ہے. سر اس میں جتنے بھی لوگ مطلب جو شوگر کا یوز کر رہے ہیں, یہ کمپنیز بنانے والی ہیں, یہ شوگر بھی اوریجنل شوگر ہے؟ مطلب ایک شوگر کا شوگر ہونا وہ جتنی نقصان دہ ہے, کتنے فائدے ہیں, وہ ایک الگ چیز ہے. پھر یہ کہ اس میں بھی اسکرین کے یوز اور باقی چیزیں, یہ تو پیور ہوتا ہے. ہاں, اس میں جتنے بڑے برانڈ ہیں نا وہ اس طرح نہیں کرتے ہیں. وہ اگر اس میں چینی کہتے ہیں تو پھر چینی ڈالتے ہیں, لیکن اگر اس میں کوئی اور چیز ڈالیں گے تو وہ ان کے ٹیسٹ ہوتے ہیں, پکڑی جاتی ہے. اب ہم نے وہ سسٹم اتنا سخت کروا دیا ہوا ہے, پنجاب میں کم از کم جو ہے نا ان کو نہیں ہلنے دیتے اب جی. تو اس لیے جو وہ لکھ رہے ہیں وہ اندر وہ چیز ڈالتے بھی ہیں. جہاں جہاں پہ ابھی کمی کوتاہی ہے اس کو ہم ہائی لائٹ کر رہے ہیں. اس کو کہیں پہ فونٹ انہوں نے زیادہ چھوٹا کیا ہوا ہے, ہم اس کو کہہ رہے ہیں کہ نہیں 15% اسپیس پہ قانون میں لکھا ہوا ہے, آپ اس کو 15% اسپیس پہ لکھیں. پھر یہ چیز آپ اگر اس کو یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ یہ نہیں ہے تو پھر آپ اپنے ایڈورٹیزمنٹ میں بھی اس کو اس طریقے سے شو نہ کریں. تو اس طرح کی چیزیں ابھی مزید انہیں ہم ٹائٹ کر رہے ہیں پنجاب فوڈ اتھارٹی کے ساتھ مل کے. تو کوکنگ آئل بیسیکلی ہے کیا, کتنا ہونا چاہیے اور کیا چیز ہوتی ہے؟ کہ کیا جو ہم اب مثال کے طور پہ ہم ان سے نہ لیں, ہم اپنی مرضی کے 2-3 تیل ملائیں اور اپنے کھانے کے لیے بنا لیں تو کیا ہو؟ دیکھیے, پاکستان میں ہم جس خطے میں رہتے ہیں, چاہے وہ اس جنوبی ایشیا کی بات ہم کر لیں, تو یہاں پہ دودھ کی خوراک کی فراوانی تھی, زرخیز زمینیں تھیں, لوگ کاشتکاری سے وابستہ تھے, تو اس لیے یہاں پہ دودھ اور دودھ سے بنی اشیاء جو ہے وہ وافر پائی جاتی تھی. اس لیے دیسی گھی جو ہے ہمارے پاس یہاں پہ استعمال کیا جاتا تھا. یہاں پہ زیتون کا تیل نہیں آتا تھا, ٹھیک, یہاں پہ دیسی گھی استعمال ہوتا تھا. اور جیسے جیسے آبادی بڑھتی چلی گئی, جیسے جیسے ہماری ایٹنگ ہیبٹس تبدیل ہوتی گئیں, تو جو دیسی گھی ہے وہ ہماری ضروریات کے لیے ناکافی ہو گیا. اب جب وہ ناکافی ہو گیا تو اب اس کا متبادل کیا ہو؟ اس کے متبادل پھر بناسپتی گھی لانچ کیا گیا. اچھا, بلکہ بناسپتی گھی سے پہلے یہ کوکنگ آئل, یہ جو یورپی اقوام ہیں جو ترقی یافتہ ممالک ہیں وہاں پر کوکنگ آئل استعمال ہونا شروع ہو چکا تھا. تو وہ کوکنگ آئل پاکستان میں بھی آنا شروع ہوا, لیکن پاکستان میں آنا شروع ہوا تو لوگوں میں اس کو پذیرائی نہیں ملی, لوگوں نے پسند ہی نہیں کیا. انہوں نے کہا کہ نہیں یہ تیل تو نہیں, اسی یہ دیتے نہیں کھانا بنانا. تو اس کا پھر حل کیا نکالا گیا؟ حل یہ نکالا گیا کہ اسی کوکنگ آئل کو ایک ہوتا ہے عمل ہائیڈروجینیشن کا, اس ہائیڈروجینیشن کے عمل سے اس کی ساخت جو ہے, اس کا ٹیکسچر چینج کر دیا جاتا ہے اسی آئل کا. جب وہ آئل کا ٹیکسچر چینج ہوتا ہے تو وہ دیکھنے میں دیسی گھی کی شکل اختیار کر لیتا ہے. ہمارا جو بناسپتی گھی ہے یہ اصل میں آئل ہی ہے, اس کو ہائیڈروجینیشن کے عمل سے گزارتے ہیں تو پھر یہ اس میں دانہ آ جاتا ہے, اس کی شکل جو ہے آئل کی بجائے سالڈ ہو جاتی ہے, تو یہ دیسی گھی کے قریب چلا جاتا ہے. تو اس کو جب بناسپتی گھی کی شکل دی تو لوگوں نے اس کو ایکسیپٹ کر لیا. اب شروع میں
تو یہ اچھے جو معیاری تیل ہیں ان سے بنایا جاتا تھا. آہستہ آہستہ لوگوں نے اپنی کاسٹ کم کرنے کے لیے یہ جو ملائیشیا سے پام آئل آتا ہے اسے استعمال کرنا شروع کیا, کیونکہ وہ سستا ترین تھا. اور اس میں یہ لوگ کیا کرتے تھے, زیادہ تر لوگ, سارے نہیں, زیادہ تر لوگ کیا کرتے تھے کہ وہ گھٹیا کوالٹی کا پام آئل منگاتے تھے, وہ والا پام آئل منگاتے تھے جو سوپ گریڈڈ ہو, جسے صابن بنانے کے نام پہ منگایا جاتا تھا اور اس سے بناسپتی گھی بنا دیا جاتا تھا. اب وہ جو ہے وہ ہمارے لیے بڑا نقصان دہ ہو گیا. تو پھر اس وقت تک آہستہ آہستہ پھر یہ کیمپین چلی, مختلف لوگوں نے اس پہ, ڈاکٹرز نے کہنا شروع کیا کہ یہ جو ہے یہ چونکہ کوالٹی اس کی ٹھیک نہیں ہے بناسپتی کی, کہ یہ ہماری شریانوں میں جم جاتا ہے, تو آپ کوکنگ آئل یوز کر لیں کہ اس کو آپ چاہے فریج میں بھی رکھ لیں یہ نہیں جمے گا. تو اب کئی بار ایسا کوکنگ آئل آپ لیتے ہیں, کوکنگ آئل میں کھانا بناؤ اور آپ اسے فریج میں رکھیں اور اس میں ساری چکناہٹ جم جاتی ہے. تو وہ کیوں جم جاتی ہے؟ کیونکہ اس میں بھی پام آئل کی ریشو جو ہے وہ بہت زیادہ ہے, یا وہ ہوتا ہی خالص پام آئل کا ہے, تو وہ اس کی قانون میں اجازت نہیں ہے. تو ایسا کوکنگ آئل جو ہے جو جم جائے فریج میں رکھنے سے, وہ والا کوکنگ آئل بھی غیر معیاری ہے, وہ بھی استعمال نہیں کرنا چاہیے. اور بناسپتی گھی جم جاتا ہے تو پھر وہ بھی استعمال نہیں کرنا چاہیے. آپ دیکھیں بناسپتی گھی آپ لیں, کئی بار سخت گرمی ہوتی ہے, 45, 46, 47 ٹیمپریچر ہوتا ہے, تو وہ بناسپتی گھی پاؤچ میں آپ دیکھیں کہ اس میں بھی وہ میلٹ نہیں ہوا ہوتا, اس میں بھی ہارڈ ہوتا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو اس 45-46 ڈگری پہ نہیں میلٹ ہو رہا, تو وہ ہمارے اندر تو 34 ڈگری ٹیمپریچر ہے, اس میں کیسے میلٹ ہو جائے گا؟ بالکل ایسے ہی. ٹھیک, تو اس لیے وہ صحت کے لیے ٹھیک نہیں ہے. اب آ جاتے ہیں آپ کے دوسرے حصے کی طرف کہ کون سا کوکنگ آئل استعمال کرنا چاہیے. سب سے جو بہتر ہے, اگر ہم درجہ بندی کریں تو اگر آپ کو خالص دیسی گھی مل جائے تو اس کو آپ ٹاپ پہ رکھیں. خالص مکھن مل جائے تو وہ ایکولی گڈ. خالص دیسی گھی یا خالص مکھن اگر مل جائے تو وہ ٹاپ پہ ہے. دیسی گھی کے اندر آپ کھانا بنائیں, بے فکر ہو کے بنائیں, آپ کو وہ نقصان نہیں دے گا. بہت زیادہ نہ استعمال کریں, مناسب کریں, لیکن وہ فائدہ مند ہے. اس کے بعد دوسرے نمبر پہ اگر آپ کریں گے تو پھر آپ سرسوں کا تیل لے لیں, میٹھی سرسوں, کینولا کہہ لیں, وہ لے لیں, اس کا تیل نکالیں. جیسے ہم پورے سال کی گندم اپنے لیے خرید کے رکھ لیتے ہیں, جب گندم آتی ہے, چاول پورے سال کے لے کے رکھ لیتے ہیں, تو ایسے کینولا کی کراپ آتی ہے مارچ میں, فروری مارچ میں, تو اس وقت آپ اس کو خرید کے رکھ لیں اور آپ کسی بھی نزدیکی کولو پہ جا کے اس کا تیل نکلوا لیں. اور اس کو جو صاف کرنا ہے, وہ میں نے اس کے لیے اپنے یوٹیوب چینل پہ بھی میں نے ویڈیو ڈالی کہ اس کو آپ صاف کر لیں کہ اس کی میل نکل جائے, اس میں سے جو اسمیل ہے اس کی مخصوص وہ نکل جائے. تو آپ اس سے استعمال کریں, اس میں پکوڑے بنا کھائیں, سموسے بنا کھائیں, وہ آپ کو اس طرح نقصان نہیں دے گا جس طرح یہ بازاری کوکنگ آئل دے گا. کیونکہ اس میں کئی لوگ تو کاسٹک سوڈا بھی ڈالتے ہیں, اس کو بلیچ بھی کیا جاتا ہے, اس کو اس طرح کے کیمیکل ڈالے جاتے ہیں جو نقصان دہ ہو سکتے ہیں. تو اس لیے آپ جو گھر پہ کریں گے وہ سب سے اچھا ہے. اور پھر کچھ لوگ کیا کرتے ہیں کہ کچھ لوگ زیتون کا تیل پسند کرتے ہیں. زیتون کا تیل جو ہے, زیتون کے تیل میں کوکنگ نہیں کرنی. زیتون کے تیل کی آپ ٹاپنگ کر سکتے ہیں کہ آپ نے بغیر آئل کے کھانا بنا لیا یا منیمم آئل ڈال دیا, اوپر آپ کو تری چاہیے, آپ کو چمک چاہیے, تو آپ چمک کے لیے اس کے اوپر آپ کچا وہ تیل ڈال دیں, وہ کھا لیں, وہ فائدہ دے گا آپ کو. لیکن اگر آپ اس میں فرائنگ کرنا شروع ہو گئے ہیں تو وہ ٹھیک نہیں ہے, کوکنگ کرنا شروع ہو گئے ہیں تو وہ ٹھیک نہیں ہے, کیونکہ اس کا جو بوائلنگ پوائنٹ ہے وہ بڑا کم ہے. وہ ہم جس ٹیمپریچر پہ جا کے کوکنگ کرتے ہیں اس پہ جا کے ہم اس کی نست مار دیتے ہیں, تو اس کی افادیت ساری ختم ہو جاتی ہے. دودھ ہمیں اب کتنی طرح کا ملتا ہے سر؟ کئی دکانیں ہم ایسی دیکھتے ہیں اپنے علاقوں میں جہاں پر ان کے پاس کوئی اس طرح کا کوئی آتا نہیں ہے, کوئی وہاں پہ کوئی دکان پہ چیز نہیں پہنچتی, کوئی ایسا کوئی ذریعہ نہیں جس سے ان کے پاس دودھ ٹرانسفر ہو اور وہ دودھ بیچی جا رہے ہوتے ہیں. صحیح, سب سے آسان دودھ جو بناتے ہیں یہ بناتے کیسے ہیں؟ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ گھی ڈالتے ہیں یا اس میں یہ خشک دودھ ڈالتے ہیں, بناتے ہیں, مطلب کسی حد تک وہ قابل قبول ہے یا بالکل ہی سب کیمیکلز ہیں؟ اور کیمیکلز ہیں تو وہ کیا ہیں؟ دیکھیے یہ تو بالکل بھی بات درست نہیں ہے کہ جی سارا جو دودھ مل رہا ہے وہ کیمیکل والا مل رہا ہے, ایسا نہیں ہے. لیکن بہت بڑی مقدار میں بک رہا ہے. جو جعلی دودھ ہم کہہ سکتے ہیں, سنتھیٹک دودھ کہہ سکتے ہیں, یا مشینی دودھ کہہ سکتے ہیں, مشینی بھینسوں کا دودھ کہہ سکتے ہیں, وہ تو ہے. لیکن اب وہ بنتا کیسے ہے؟ یہ آہستہ آہستہ مختلف اس کے نا پروسیس ہے, یعنی مراحل ہے. کہ پہلے جو تھا دودھ
وہ اس میں جعلی دودھ نہیں آتا تھا. پہلے دودھ میں ملاوٹ ہوتی تھی, ایک دور میں صرف پانی کی ملاوٹ ہوتی تھی. اس کے بعد آہستہ آہستہ یہ ملاوٹ مافیا نے ترقی کی اور یہ اس میں کھاد بھی ڈالنا شروع ہو گئے, یہ اس میں بال صفا پاؤڈر بھی ڈالنا شروع ہو گئے, یہ اس میں فارمولین بھی ڈالنا شروع ہو گئے. فارمولین وہ کیمیکل ہے جو لاشوں کو انوت کرنے کے کام آتا ہے. یہ بھینسوں کو آکسیٹوسین کے اور دوسرے انجیکشن بھی لگانا شروع ہو گئے, تو وہ اس کا ایک علیحدہ گوشت اور دودھ پہ جو اثرات آتے ہیں وہ ایک علیحدہ موضوع ہے. پھر آ جائیں کہ اس سے بھی جب یہ آگے بڑھے تو اب یہ کیا کرتے ہیں کہ اب ان کا ایک فارمولہ ہے, اس میں یہ 2 کلو خشک دودھ لیتے ہیں, اور وہ خشک دودھ جو ہے وہ دودھ کی طرح کا سفید پاؤڈر ہے, ضروری نہیں ہے کہ وہ فل کریم ملک ہو, وہ سکمڈ ملک پاؤڈر بھی ہو سکتا ہے, وہ وے پاؤڈر بھی ہو سکتا ہے, وہ فل کریم ملک پاؤڈر بھی ہو سکتا ہے, اور وہ ایکسپائرڈ والا بھی ہو سکتا ہے جو ہمارا یہاں پہ ایران سے سمگل ہو کے آتا ہے, وہ والا بھی ہو سکتا ہے. اس کو یہاں پہ پیکنگ بھی چینج کرتے ہیں بڑی, اس میں بھی 2 نمبری. اب آ جائیں کہ 2 کلو وہ والا پاؤڈر, 1 کلو ایک مخصوص برانڈ کا ایک بناسپتی گھی ہے وہ ڈلتا ہے. وہ میں نام اس لیے نہیں یہاں پہ اس کا دینا چاہتا کہ لوگ بنانا نہ شروع کر دیں. اور 2 کلو وہ, 1 کلو اس مخصوص برانڈ کا بناسپتی گھی, اور 37 لیٹر پانی. اس سے 1 من دودھ تیار ہوگا. وہ بڑی بڑی ڈرم ہیں, اس میں وہ بڑی مدانیاں ہیں جسے جو ہے نا اس کو مکس کیا جاتا ہے, اور ساتھ اس میں کچھ کیمیکلز ڈالے جاتے ہیں. وہ کیمیکل بھی میں یہاں پہ نام نہیں لے رہا. اب یہ ہے کہ اس طرح وہ دودھ بناتے ہیں اور وہ یہاں مارکیٹ میں بیچ رہے ہیں, اور وہ بڑا سستا کر کے بیچ رہے ہیں. اب یہ ہے کہ یہ چوری چھپے ہوتا ہے کام. یہ کام چور رستوں کے ذریعے دودھ لے کے آتے ہیں, یا یہاں پہ خفیہ کہیں بنا لیا اور دکان پہ بیچ دیا. اب پکڑے بھی جاتے ہیں, دودھ بھی ان کا ضائع کیا جاتا ہے روزانہ, ان کو لاکھوں روپے فائن بھی ہوتا ہے, لیکن یہ باز نہیں آتے کیونکہ اس پہ منافع بہت زیادہ ہے. اب اس کے لیے ابھی ہم یہ کوشش کر رہے ہیں, ہم نے پیسچرائزیشن ایکٹ بھی پنجاب فوڈ اتھارٹی سے پاس کروا لیا ہوا ہے, اور ہم نے الٹیمیٹلی پیک دودھ پہ جانا ہے. لیکن وہ پیک دودھ یہ والا نہیں ہوگا کہ یہ جس کی 3 مہینے ایکسپائری ہوگی, وہ یہ والا نہیں ہوئے گا. وہ اس کی ایکسپائری ہوگی 2-3 دن, اور وہ فریج میں رکھا جائے گا, اور اس میں جب وہ ہو جائے گا تو پھر لاہور, جیسے اگر ہم لاہور کی بات کریں تو یہاں اس کے انٹری پوائنٹس پہ وہ پیسچرائزیشن پلانٹ پرائیویٹ سیکٹر لگائے گا, ادھر دودھ جمع ہوگا, ادھر سے دودھ پیک ہو کے آئے گا, اور وہ یہاں پہ عام ریٹیل شاپس پہ بکے گا. کھلا دودھ, جیسے کھلا کوکنگ آئل بند ہوا ہے, کھلے مسالے بند ہوئے ہیں, کھلا دودھ بھی ملنا بند ہوئے گا. اور پھر جب یہ پیک ہو جائے گا تو پھر اس کے اندر ملاوٹ نہیں کی جا سکے گی. تو وہ پنجاب فوڈ اتھارٹی کے افسر جو اس وقت شہر میں کوئی 20,000 دودھ کی دکانوں کو چیک کرتے ہیں, وہ کو 5-6 پلانٹوں کو چیک کریں گے, اور سارے شہر میں دودھ کی سپلائی جو ہے وہ ٹھیک ہو جائے گی. جی, تو اس کو اس طریقے سے گریجولی ہم ادھر بڑھ رہے ہیں. اچھا سر, اس کے اوپر بھی کچھ چیک رہے گا کہ ابھی کافی سارے لوکل برانڈز ہیں, مطلب میں 1-2 نام لے بھی دوں تو حلہ, اچھا, ایسے کچھ برانڈس چل رہے ہیں مارکیٹ میں, اور ان کے بھی پیک دودھ ملتے ہیں. تو سر ان کیا ہمیں کیا گارنٹی ہے کہ یہ دودھ ٹھیک ہوں گے جو ان کے پیک چل رہے ہیں؟ مطلب ان کے اوپر بھی سرویلنس ہونی چاہیے کوئی. دیکھیے, یہ جتنے بھی آپ کو پیک دودھ مل رہے ہیں کسی بھی برانڈ کے ہوں, ان ساروں کی رینڈم سیمپلنگ ہوتی ہے. ان کو نہیں پتہ ہوتا اچھا کہ کس دن کس دکان سے اور کب کون سا پیکٹ اٹھایا جائے گا, لیبارٹری جائے گا اور چیک ہوگا. تو اس لیے جو پیک ہو کے آ جاتا ہے اس کی چیکنگ جو ہے نا, اس کا بڑا ایک سخت میکنزم ہے. وہاں پہ ان کے یہ اگر 2 نمبری کرتے ہیں تو بآسانی پکڑے جاتے ہیں, ٹریس ہو جاتے ہیں, مارجن بہت کم ہو جاتا ہے. جی, وہاں ٹریس ہو جاتے ہیں. یہ کھلے والے صورت میں ٹریسیبلٹی کا ایشو ہے. ٹھیک ہے سر. ایک چیز ابھی جیسے ہمارا ویدر چینج ہو رہا ہے تو شہد بھی ہے ایک مسئلہ, اور آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ لوگ اپنے یہ ہماری جو ہوتی ہیں ڈرائی فروٹس بڑے مشہور ہیں ہمارے پاکستان کے, تو بادام, اخروٹ, پستہ, 3-4-5 اس طرح کی ڈرائی فروٹس لے کے, انجیر, ان کو ایک باؤل میں ایڈ کرتے ہیں, اس میں شہد ڈالتے ہیں, اور ان کو ان کی پیکنگ اور لوکل نام بنا کے جی فلانا جو ہے غذا فلانا برانڈ وہ بنا کے بیچ رہے ہوتے ہیں. یہ سب ٹھیک ہے سر؟ اتنی گرم چیزیں اور ایک طرح اس کو مکس کر کے کھا لینا, یہ فائدے مند ہے, نقصان دہ کیا ہے؟ دیکھیے, سردی آتی ہے نا, تو ڈرائی فروٹ جو ہے یہ ہمارا سردیوں کا ایک تحفہ ہے,
اور ہوتا یہ چونکہ مہنگا ہے، ہر کوئی افورڈ بھی نہیں کر سکتا. تو اب فائدہ مند بھی ہوتا ہے، نو ڈاؤٹ، اس میں کوئی شک شبہ نہیں ہے کہ اخروٹ بہت فائدہ مند ہے، کاجو کے اپنے فوائد ہیں، پستے کے اپنے فوائد ہیں، بادام کے اپنے ہیں، انجیر کے اپنے فوائد ہیں. تو ہر ایک کی اپنی اپنی افادیت ہے اور سارے لوگ اس سے آگاہ بھی ہیں. زیادہ تر لوگ شہد میں جب وہ شامل ہو جائیں گے تو افادیت اور بڑھ جائے گی، کم نہیں ہوئے گی، بڑھ جائے گی. لیکن شہد خالص تو ہو. اگر شہد خالص ہے اور یہ والی اشیاء بھی اچھی کوالٹی کی ہیں تو وہ آپ کو فائدہ دیں گی جی. لیکن اگر شہد میں 2 نمبری ہے، کیونکہ یہاں زیادہ تر جو شہد ہے وہ ٹھیک نہیں مل رہا، تو اس میں نے اس کے لیے اپنے یوٹیوب چینل پہ مختلف طریقے بھی میں نے بتائے ہیں کہ آپ انگوری سرکے کی مدد سے بھی چیک کر سکتے ہیں. اور ابھی بلکہ کل پرسوں ایک اور ویڈیو اپلوڈ ہوگی، اس میں ہم یہ بھی، اس میں ایک اور بڑی آسانی سے کیمیکل ایک مل جاتا ہے، بینیڈکٹ سلوشن. تو اس سے بہت ہی آسان ہو گیا ہے شہد کو چیک کرنا. ہم نے کچھ دن پہلے ایک صاحب کو میں نے انوائٹ کیا. وہ صاحب کون ہے کہ وہ پی ایچ ڈی ڈاکٹر ہیں آرگینک کیمسٹری میں. امریکہ سے انہوں نے پی ایچ ڈی کی اور ان کا پی ایچ ڈی کا جو تھیسس تھا وہ شہد پہ تھا، اور شہد پہ بھی ان کا جو تھیسس تھا وہ 10,000 صفحات پہ مشتمل تھا. اتنی ان کی ریسرچ تھی. اور پھر امریکہ کی ایک اچھی یونیورسٹی، وہاں سے انہوں نے کیا. تو اس کے بعد دنیا کی ایک بڑی شہد کی کمپنی نے انہیں ہائر کر لیا. وہاں سے وہ ڈائریکٹر R&D پہ تھے، تو انہیں دنیا کی ایک بہت بڑے ادارے نے لے لیا اور اب وہ پاکستان کے کنٹری ہیڈ ہیں اس کے. تو وہ کچھ دن پہلے میرے پاس گھر آئے ہوئے تھے. میں نے کو 16 اقسام کے شہد میں نے اکٹھے کیے مارکیٹ سے، اور میں نے پھر وہاں پہ ان کو چیک کیا. اس میں سے آپ حیران ہوں گے 2 یا 3 پاس ہوئے، باقی سارے فیل ہوئے. اتنے سارے نکلی ہیں جی. اور وہ اتنا آسان طریقہ، وہ 21 طریقے ڈھونڈ کے لائے ہوئے تھے میرے لیے کہ میں لوگوں کو بتا دوں. کہ میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ آسان والا طریقہ ہو اور پھر افورڈیبل بھی ہو، مہنگے کیمیکل نہ ہو، اور ہر کوئی آسانی سے اسے ٹیسٹ خود بھی کر سکے. تو ہم نے وہ کیا، اور اس کے مطابق انشاءاللہ وہ اب عام کنزیومر جو ہیں وہ آپ چیک کر سکیں گے. اور آپ دیکھیں کہ شاید جو بھی آپ کو مل رہا ہے آپ کے گھر پہ، آپ خریدنا چاہ رہے ہیں، اس کو چیک کریں اور فیصلہ کریں کہ یہ شاید پاس ہوا ہے یا فیل ہوا ہے، اور فیل ہوا ہے تو اس کا بائک آؤٹ کریں. یہ تو ایک شہد کی آپ نے تفصیل بتا دی. سر جو باقی اس میں ڈرائی فروٹس ہم جو کھاتے ہیں، یا مطلب اس طرح سے نہ بھی کھائیں، اس طرح کے جو کمپائل چیزیں ان میں تو چیز کوالٹی ہے نہیں ہے یہ پتہ نہیں چلتا. انجیر ہے، اس کی مطلب یہ ایک نرم چیز ہے، یہ اس طرح سے بادام کی طرح سخت نہیں ہے یا کاجو کی طرح نہیں ہے. یہ پرانی ہے، نئی ہے، صاف ہے، کیسی ہے؟ جب آپ نے مکس کر دی تو وہ تو بن گیا کچھ اور اس کا. تو یہ کیسی چیزیں ہم اس کو کر سکتے ہیں، اور انجیر کی کیا مطلب نشانیاں ہو سکتی ہیں؟ دیکھیے، آپ نے کئی بار انجیر دیکھی ہوگی، وہ بڑا اس کا خوبصورت سا گولڈن کلر ہوگا. ہاں جی، لائٹ سا کلر ہوتا ہے. لائٹ سا کلر ہوتا ہے، لوگ اس کو پریفر کرتے ہیں. وہ والی جو انجیر ہے وہ سلفر والی انجیر ہے. وہ جو سلفر والی انجیر ہے وہ تو ہمارا بیڑا غرق کر دے گی نا جی. وہ ایک بڑا سا ایک ایئر ٹائٹ کمرہ لیتے ہیں، اس میں پرانی کالی ہوئی انجیریں لیتے ہیں اور اس کے اندر سلفر رکھ دیتے ہیں، اس کے فیومز اڑتے ہیں، اور وہ پھر اس کے دھوئیں سے، فیوم سے وہ ساری کا رنگ تبدیل ہو جاتا ہے، اور اس کے پھر جو ریزیڈیوز ہیں وہ اس کے اندر رہتے ہیں. تو اس لیے جو بالکل گولڈن کلر کی ایسے خوبصورت اندر کوئی بھی اس چمکدار بھی، خوشنما بھی، تو ایسی انجیر سے گریز کریں. اس کو آپ کھائیں گے نا، ہلکا اینڈ پہ آپ کو آفٹر ٹیسٹ میں کڑواہٹ آئے گی، تو آپ ایسی انجیر سے گریز کریں. انجیر جو ہے وہ بالکل جو ڈارک کالی سیاہ ہوگی، جیسے یہ والا رنگ ہے پیچھے، اس طرح والی اگر ہوگی تو وہ پرانی ہو چکی ہے، وہ ایکسپائر ہو چکی ہے، وہ نہ کھائیں. جو نیچرل کلر میں ہے، جو اس طرح بالکل سفید نہیں ہے، اس کے اندر آپ کو ہلکا ہلکا ڈارک کلر بھی ہے، ڈفرینشیٹ بھی ہے، آپ کو نظر آ رہے ہیں. ٹھیک، پھر اس میں نمی کی مقدار زیادہ نہیں ہے، کیونکہ کئی لوگ تو اس میں گڑ کا شیرہ بھی اس کو لگا دیتے ہیں، لیکن وہ اس سے خراب بڑی جلدی ہو جاتی ہے، تو وہ ہر کوئی اس کو اس طرح مہارت سے لگا نہیں سکتا. تو آپ نے رنگ سے اس کو پہچاننا ہے. اس کی میں نے انجیر مختلف نمونے رکھ کے میں نے اپنے ویلاگ میں نے بتائے ہیں. ایک نفیس طبیعت انسان ہے آپ کے اسٹائل میں، آپ کے بیٹھنے اٹھنے میں چیزیں چھلکتی ہیں. سر
یہ ساری چیزیں کس طرح سے آپ نے اڈاپٹ کی, کس کو پڑھا, کیا شوق رہے, یہ مطلب زندگی کس طرح سے گزاری ہے سر, یہ بتائیں. دیکھیے, یہ آپ کی محبت ہے, آپ کا پیار ہے کہ آپ ایسا سمجھتے ہیں. میں تو ابھی بھی اپنے آپ کو بڑا کم علم سمجھتا ہوں, اور اتنا ویل مینرڈ یا اتنا وہ نہیں سمجھتا. یہ آپ کا حسن نظر ہے. اس میں ہوتا یہ ہے کہ انسان جب پڑھے لکھے لوگوں سے ملتا ہے, اب جو میرا پروگرام ہے یہ GNN کے سنگ والا, اس میں ہم نے اپنے اپنے شعبہ زندگی کے جو کامیاب ترین لوگ ہیں ان سے ملنا ہوتا ہے. ان کے ساتھ ہم نے کئی دفعہ ایک پورا دن یا کئی دفعہ 2-2 3-3 دن ہم اس کے ساتھ گزارتے ہیں. تو یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو اپنے اپنے شعبے کی معراج پہ ہیں. تو جب ہم ان سے ملتے ہیں تو ہر ایک سے کچھ موتی چن کے لاتے ہیں. ان سے بہت کچھ ہمیں سیکھنے کا موقع ملتا ہے. وہ جو ہم سیکھتے ہیں وہ ہماری شخصیت میں نکھار پیدا کرتا ہے, ہمیں مزید ریفائن کرتا ہے. ہمارے علم میں ہر پروگرام کے بعد زیادہ اضافہ ہوا ہوتا ہے, ہم اپنے آپ کو بہتر کرتے ہیں. باقی اس کے علاوہ زمانہ خود بڑا استاد ہے, یہ بھی بڑا کچھ سکھا دیتا ہے. سر یونیورسٹی کا دور گزرا ہوگا, ایک جوانی گزری ہے آپ کے اوپر, اور ماشاءاللہ ابھی بھی آپ جوان ہیں, اتنے آپ بوڑھے تو نہیں ہیں. تو وہ سارا ٹائم کیسے گزرا ہے, کہاں سے پڑھے ہیں, کیسے آپ نے سارا شروعات کی, ذرا اپنے بارے میں تھوڑا ذرا پیچھے جائیں سر, ذرا اپنی یادداشت میں سے کچھ نکال کے لائیں. میرا تعلق وہاڑی سے ہے, اور میری امی اسکول میں ٹیچر تھیں. اور ہوتا یہ تھا کہ ہم چھوٹے تھے جب اسکول جاتے تھے, تو اپنے اسکول سے جب میں نے فری ہونا ہوتا تھا تو فری ہو کے تو میں امی کے پاس آ جاتا تھا. تو امی کچھ عرصے کے لیے ایک لائبریری کی انچارج بھی بنی. ان کا کافی بڑا اسکول تھا وہاڑی میں, تو اس کی لائبریری کی انچارج بنی. تو امی نے کیا کیا کہ امی مجھے وہاں پہ نا چھوٹے چھوٹے سے رسالے مجھے دے دیتی تھیں پڑھنے کے لیے. تو اس سے میری پڑھنے کا شوق میرا ڈیولپ ہوا. پھر آہستہ آہستہ وہاں سے پھر امی نے مجھے مختلف اور کتابیں ریکمینڈ کرنا شروع کی کہ یہ پڑھو, یہ پڑھو, یہ پڑھو. تو وہ آہستہ آہستہ میرا شوق بڑھتا گیا, جو آج تک مجھے ہے. بلکہ امی اور میں ہم آج بھی مختلف کتابیں بھی ایکسچینج کرتے ہیں, کوئی اچھا کلام آئے وہ بھی ہم ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کرتے ہیں. تو یہ امی نے میرے اندر یہ شوق پیدا کیا. اس کے بعد یہ ہوا کہ بچپن سے ہی ٹیچر اچھے ملے. ایک ٹیچر تھے سر منظور, میں اس وقت کلاس 2 میں تھا. تو ہماری کو 40 بچوں کی کلاس تھی. تو انہوں نے مجھے ان 40 بچوں میں سے 2 بچے انہوں نے سلیکٹ کیے, ایک میں اور ایک میرا دوست تھا ہارون رشید, وہ اب ڈاکٹر ہے. تو اس نے 2 بچے سلیکٹ کیے. ہمارے جو ٹیچر تھے منظور صاحب, انہوں نے کہا کہ جی ہارون, آپ نے جو ہے نا اقبال ڈے آ رہا ہے اور آپ نے اس پہ علامہ اقبال کا کلام سنانا ہے. اور مجھے انہوں نے کہا کہ جی آپ نے تقریر کرنی ہے علامہ اقبال پر. اب کلاس 2 کا بچہ, اسے پتہ ہی نہیں تقریر ہوتی کیا ہے. لیکن یہ ایک استاد کی نظر ہوتی ہے کہ اس نے ان 40 بچوں میں سے صرف 2 بچے سلیکٹ کیے, اور مجھے انہوں نے کہا کہ آپ نے کرنا ہے. میں وہ آگے آ کے میں نے امی کو بتایا. امی میری بڑی خوش ہوئی, انہوں نے کہا تو بڑا اچھا ہو گیا. انہوں نے کہا تو نے کرنی ہے تقریر. جی امی میرے نے تقریر مجھے لکھ کے دی. اس کے بعد مجھے تقریر تیار کروائی. پھر اس میں کہ بولنا کیسے ہے, پاز کہاں پہ لینا ہے, کہاں جوش سے بولنا ہے, کہاں پہ ٹھہراؤ آنا ہے, کہاں پہ آپ نے اس پہ ذرا آواز مدھم کرنی ہے, یعنی آواز کا اتار چڑھاؤ, بولنا, اس میں اشارے, اور پھر سامنے آڈینس کو مخاطب کرنا کہ ان کو دیکھ کے آپ نے جھجکنا بھی نہیں ہے, آپ شائنس بھی دور ہونی چاہیے. یہ سارا کچھ نا امی نے مجھے کو 2-4 دن میرے پہ لگائے اور مجھے تیار کروایا. اور میں نے پھر کلاس میں جا کے سنایا جب, تو اللہ کے فضل سے جو بڑی کلاسز کے بچے تھے تو وہ بھی پیچھے رہ گئے, اور میں نے فرسٹ پرائز جیت لیا. اس کے بعد پھر میری کلاس میں عزت بھی بڑی بڑھ گئی, تو ایک ڈسٹنکشن مل جاتی ہے. اس کے بعد پھر میں ایز اے ڈیبیٹر اپنے اسکول میں بڑا مشہور ہو گیا. پھر جو بھی ٹیچر ہوتا تھا نا وہ میرے سے تقریر ضرور کراتے تھے, اور یہ میری کالج لائف تک, یونیورسٹی لائف تک میرے ساتھ چلی. تو یہی وجہ ہے کہ آج میں ادھر یہ جو میں میڈیا میں آ گیا, تو اس کے پیچھے بنیاد بھی یہی کانفیڈنس بنا. یہ میری والدہ اور میرے ٹیچر, انہوں نے مجھے اس طرف راغب کیا, اور یہ سلسلہ چلتا رہا, اور آج بھی یہ چل رہا ہے ماشاءاللہ. سر روحانیت سے کوئی ہے تعلق, دعاؤں کا, اپنی کامیابی کا, یا پھر آپ اس کو اس طرح سے لے کے چلتے ہیں کہ بھئی
میں نے اس میں اتنی ایفرٹ ایڈ کرنی ہے تو پھر میں نے یہ مقام پانا ہے. مطلب جتنے بھی ہمارے زندگی میں ہرڈلز آتے ہیں, جتنے بھی ہم اپنے مقام طے کرتے ہیں کہ ہمیں یہ مقام حاصل کرنا ہے, تو کس طرح سے اس کو دیکھتے ہیں؟ ہادی, اس میں ہمارا کوئی عمل دخل نہیں ہوتا. ہمارا کام صرف اور صرف محنت کرنا ہے اور دعائیں حاصل کرنی ہیں. اچھا, ایک تو ہم اپنے لیے دعائیں کرتے ہیں نا, یقیناً اللہ پاک وہ بھی سنتا ہے, قبول بھی کرتا ہے. اس میں دیر سویر ہو سکتی ہے, آپ کتنے اخلاص سے مانگتے ہیں وہ بھی بڑا میٹر کرتا ہے. لیکن دعائیں حاصل کرنا جو ہے نا, یہ آپ کی سپیڈ بڑھا دیتا ہے. آپ جتنا لوگوں کی زندگی میں آسانی بانٹ سکتے ہیں آپ کو بانٹنی چاہیے. آج اگر میں اس مقام پہ ہوں تو اس کے پیچھے پتہ نہیں کتنی دعائیں ہیں. اس میں ماں باپ کی دعائیں, اس میں گھر والوں کی دعائیں, اس میں دوستوں کی دعائیں, بزرگوں کی دعائیں, اس میں عام ہمارے جو ناظرین ہیں ان کی دعائیں. کتنی دعائیں ہیں کہ جس نے یہاں تک پہنچایا ہے. اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ آپ جس بھی مقام پہ ہوں, اگر آپ کے کوئی ایک فون کرنے سے, کسی کے ساتھ ہنس کے بول لینے سے, کسی کی دل جوئی کرنے سے, کسی کا مسئلہ ہی اس کا دکھ درد بانٹ لینے سے ہی اگر کسی کو کوئی راحت مل سکتی ہے تو آپ کو اس سے چوکنا نہیں چاہیے. آپ کو لوگوں کو کام آنا چاہیے. جتنا زیادہ آپ لوگوں کے کام آئیں گے, جتنا لوگوں کی زندگیوں میں خیر بانٹیں گے, آسانیاں بانٹیں گے, اتنا زیادہ آپ کی ترقی کا سفر جو ہے وہ تیز ہو جائے گا. اتنا آپ سے اللہ پاک راضی ہو جائے گا. اور جب اللہ پاک راضی ہو جائے تو پھر اس کے بعد آپ کے سارے راستے جو ہے نا وہ آسان ہو جاتے ہیں. تو اس لیے اس میں تو کوئی دو رائے ہے ہی نہیں. اور یہ جو اللہ پاک سے مانگنا ہے یا یہ اچھا کام کرنا ہے یا لوگوں کے کام آنا ہے, خیر بانٹنا ہے, یہ بھی اللہ پاک کی توفیق سے ہی ممکن ہوتا ہے. وہی آپ کو توفیق دیتا ہے تو آپ کرتے ہیں. میں اگر یہاں پہ ہوں تو مجھے اس کام کے لیے چنا بھی اللہ نہیں ہے. میرے تو وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ میں نے کبھی میڈیا میں آنا. میں تو مارکیٹنگ کا آدمی تھا, میں تو ایڈورٹائزنگ کا آدمی تھا, میں تو وہ اپنا کام کر رہا تھا, میری تو اپنی ایڈورٹائزنگ ایجنسی تھی. تو یہ تو اللہ پاک نے میرے سے یہ کام لینا تھا. میرے ایک بزرگ ہیں سہیل عباس مرزا صاحب, وہ اب پاکستان سے شفٹ ہو گئے ہیں باہر, تو وہ آج بھی میرے ساتھ رابطے میں ہیں. وہ مجھے پڑھاتے تھے, وہ مجھے اس شعبے کی طرف لے کے آئے. صرف انہوں نے کیا دیکھا, انہوں نے کہا کہ یہ بندہ مخلص ہے اور یہ نا اچھے طریقے سے کیس کو پریزنٹ کر سکتا ہے. تو انہوں نے کہا کہ تو نے کنزیومر رائٹس کی NGO بنانی ہے, کنزیومر رائٹس پہ کام کرنا ہے, اور یہ پاکستان میں کوئی نہیں ہو رہا کام. انہوں نے مجھے اس کام پہ ڈالا. انہوں نے مجھے پڑھایا کہ دودھ میں کیا ہو رہا ہے, چکن کے ساتھ کیا ہو رہا ہے, جو ہے کیچپ کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. انہوں نے مجھے یہ چیزیں بتائی. میں شروع میں جب آتا تھا ایز اے گیسٹ آتا تھا میں تو مختلف پروگرامز میں, تو میں بتاتا تھا, لوگوں کو یقین ہی نہیں آتا تھا کہ نہیں ہو سکتا. وہ تو جب میں نے خود پروگرام کرنا شروع کیا اور میں نے جا کے مختلف جگہوں سے نکال کے وہ چیزیں دکھائی جو آج بھی پڑی ہوئی ہیں ہر جگہ پہ, تو وہ پھر لوگوں کو یقین آیا کہ نہیں واقعی اس حد تک ظلم ہو رہا ہے. تو یہ اللہ پاک آپ کو, جب اللہ کو آپ پہ پیار آ جائے, جب اللہ آپ سے راضی ہو جائے, تو وہ آپ کی ڈائریکشن سیدھی کر دیتا ہے, آپ کو اس راستے کی طرف لے آتا ہے جو آپ کے لیے بہتر ہے. تو اچھے سوپ, گندے سوپ, یہ اس کی ذرا آسان سی جو ہے نا ایک ڈیفینیشن سمجھا دیں تاکہ آڈینس کو پتہ لگے کہ ان سے کیسے بچنا ہے اور صحیح چیز کس طرح چننی ہے. دیکھیے, آپ مختلف جگہوں پہ آپ کو بازار میں سوپ نظر آئیں گے. جی. وہ کیا کرتا ہے بندہ, وہ یہ کرتا ہے کہ ایک یخنی کا دیگچا رکھے گا اور اس کے اوپر اس نے انڈے ابال کے رکھنے, اور دیگچے کا ڈھکن تھوڑا سا ہٹانا ہے, نیچے اس کی آگ جال دی ہے, اس میں سے ایک ایروما نکل رہا ہے, اور اس کے اوپر ایک اس نے مرغی جو ہے وہ ٹانگی ہوئی ہے, اور وہ مرغی جو ہے وہ سارا دن ٹنگی جاتی ہے اور اگلے بھی پتہ نہیں کئی دن شاید چلتی ہے. ٹھیک ہے, باقی اس میں اس نے وہ شریڈ کیا ہوا چکن اس میں تھوڑا سا ڈال دے گا, اوپر ٹاپنگ کرے گا, باقی تو اس میں کارن فلور ہے, یا اس میں یہ جو بازاری ہمیں یخنی کے پیکٹ مل جاتے ہیں یا بازاری ایسے کیوبز مل جاتی ہیں فلیور والی, تو وہ ڈالے گا. تو اس لیے اگر آپ سوپ پینا چاہتے ہیں تو بہترین سوپ تو وہ ہے کہ جو آپ اپنے گھر میں پی لیں, خود بنائیں, کیونکہ اور پھر دیسی مرغی کا ہوگا تو وہ سب سے زیادہ اچھا ہے.
اور اگر وہ نہیں ہے, آپ وہ افورڈ نہیں کر سکتے ہیں, تو پھر آپ برائلر کا بھی کرتے ہیں, تو پھر آپ خود اپنے سامنے اس کو ذبح کروا کے لے کے آئیں, اس کی ہڈیوں کا جو ہے نا وہ یخنی نکالیں, اس کے جو چکن ہے اس کو آپ شریڈ کر کے تھوڑا وہ ڈالیں, اور کارن فلور کم ڈالیں, اور اس کو پئیں آپ. تو اس میں کو تھوڑی ویجیز ڈال لیں, انڈا وغیرہ ڈال لیں. باقی ریسیپی تو ظاہر ہے وہ میری بہنیں میرے سے زیادہ بہتر جانتی ہیں, لیکن وہ کر لیں تو زیادہ بہتر ہے. اچھا سر, اب ہم آخری سوال لے گئے تھے کہ ماشاء اللہ آپ کچھ خوراک بھی بہت زیادہ ہیں اور نظر آتی رہتی ہیں اپنے سوشل میڈیا پر اچھی جگہوں پہ بیٹھے ہوئے. لاہور میں سے 3 فیوریٹ پوائنٹس اور آپ کی پسندیدہ بھی اور بہتر کون سی ہیں آڈینس کو سجیسٹ کرنے کے لیے بھی, اور 3 لاہور کے باہر سے, لاہور سے باہر نکلنا تو کہاں جانا ہے, اور لاہور کے اندر تو 3 پوائنٹ کون سے ہیں؟ دیکھیے میری جو پسندیدہ جگہ ہے نا لاہور میں چونکہ دیسی فوڈ لور ہوں, تو مجھے جو سب سے جو اچھا لگتا ہے نا وہ ایریا وائز, جیسے گلبرگ میں اگر میں جاؤں تو وہاں پہ امبرسریا ریسٹورنٹ ہے. امبرسریا ریسٹورنٹ پہ دیسی مرغی شوربے والی جس کلاس کی وہ بنا ڈالتے ہیں نا, اس کلاس کا دیسی مرغ شوربے والا کوئی نہیں اور بناتا. پھر ان کا جو مٹن کی جو مچھلیوں کی کڑھائی ہے وہ بہت کلاس کی ہے. پھر ان کے گڑ والے چاول بہت اچھے ہیں, ان کا متنجن بڑا اچھا ہے, اور پھر اس میں ان کا ہریسہ بڑا کلاس کا ہے. تندوری پراٹھا ان کا ایک ایک ورق علیحدہ اور کرسپی, اور پھر اس کا اور مجھے ان کی کون سی, ہاں مٹن سٹو ان کا بڑا اچھا ہے. وہ کھڑے مسالے میں ہوتا ہے, کھٹا میٹھا ہوتا ہے, اس میں دستی کی بون لیس اس میں کیوبز کی طرح کٹی ہوئی بوٹیاں ہوتی ہیں, کڑھائی میں سرو کیا جاتا ہے, بڑا شاندار ہوتا ہے. توا قیمہ بھی چانپ کا ان کا اچھا ہے, باربیکیو بھی اچھا ہے, یعنی دیسی مجھے ان کا بہت شاندار لگتا ہے. اور پھر اگر ہم ادھر ویلنشیا میں ایک لاہوری ریسٹورنٹ ہے, ان کا مجھے آپ کا اگر بائی چکر لگاؤ, البیک آپ نے دیکھا, البیک جو ہے یہ جو چکن ہے اس کے اندر مسالہ انجیکٹ کرتے ہیں. آپ دیکھیں مختلف جگہوں پہ بروسٹ ملتا ہے نا, ایک تو آئلی بہت زیادہ ہوتا ہے اور وہ اندر سے ٹیسٹ لیس ہوتا ہے, باہر اس کی کوٹنگ میں ہوتا ہے. تو البیک والوں نے کیا کیا کہ وہ اس کے اندر مسالہ انجیکٹ کرتے ہیں. تو پاکستان میں کئی لوگوں نے اس کو کاپی کرنے کی کوشش کی, لیکن جو فلیور اور جو کوالٹی لاہوری ریسٹورنٹ ویلنشیا والے نے دے دی ہے وہ میں بڑا اس سے حیران ہوتا ہوں. یہاں پہ DHA میں بٹ کڑھائی والے ہیں فیز 4 میں, ان کی کڑھائی, ان کا باربیکیو بہت اچھا ہے. ڈیرا ریسٹورنٹ جو ہے قذافی اسٹیڈیم میں بھی, گلبرگ میں بھی, ان کا دیسی فوڈ بڑا اچھا ہے. چاندنی چوک ہے گلبرگ میں 7 اپ کے سامنے, اس جتنا بڑا بوفے کسی اور ریسٹورنٹ کے پاس نہیں ہے, اور کوالٹی بھی اس کی بڑی اچھی, کچن بھی بڑا صاف ہے, اور پھر جس پرائس میں وہ بوفے دے رہے ہیں نا اتنی ڈشوں کے ساتھ پورے لاہور میں کوئی بھی نہیں دے رہا. تو اس طرح مختلف ریسٹورنٹس ہیں. گلشن راوی کی طرف چلے جائیں, ان کا شنواری سٹائل کا, شنواری فورٹ ہے ایک ریسٹورنٹ, ان کا شنواری سٹائل کا بہت اچھا ہے. مالگا ریسٹورنٹ ہے ادھر جوہر ٹاؤن میں, ان کا جو شنواری سٹائل کا کھانا ہے وہ بہت کلاس کا ہے. ان کے چپلی کباب آپ کو لاجواب ملیں گے, ان کی جو کڑھائی ہے بہت شاندار ملے گی. ادھر آگے النخل ہے, ان کا آپ کو لیبنیز فوڈ بہت آپ کو اچھا مل جائے گا, عربک فوڈ ان کا اچھا مل جائے گا. تو اس طرح کر کے اچھی جگہ ہیں. مجھے خان بابا کا قیمے والا نان بڑا پسند ہے. ولیمہ ہاؤس ہے ان کی برانڈس روڈ پہ, ان جیسا پالک گوشت جو ہے وہ بہت کم لوگ بناتے ہیں. ان کے مٹن بریانی بڑی اچھی ہے. تو اس طرح جگہ تو ہیں بڑی بڑی. چلے سر, بہت زیادہ محظوظ ہوئے ہیں آپ کی گفتگو سے, اور بہت زیادہ منہ میں پانی بھی آنے لگا ہے. تو انشاءاللہ ہم جلدی آپ کے ساتھ اس طرح کی چیز رکھتے ہیں جہاں پہ اچھا کھانا کھا سکیں. اسی کے ساتھ ہم اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ, پھر ملاقات ہوتی ہے.